सन 95 की बात बता रहा हूं मैं कि दो सगे भाइयों की शादी होनी थी और जिस गांव में उनकी बारात जानी थी उस गांव में दो लड़कियां उसी गांव की थी। घर अलग अलग था लेकिन गांव एक ही था। इन दोनों लड़कों ने कहा, इन दोनों सगे भाइयों ने, चलिए कल हमारी बारात जाएगी, क्यों ना आज की रात हम नाच गाने में गुजारें। इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सन 1995 के अंदर दिल्ली के मशहूर जगह जो रेड लाइट एरिया कहलाता है, जहां तवाइफें रहती हैं, गाड़ी बुक करके 8-10 तवाइफों को बुलाया। 8-10 तवाइफें जब इस घर में आती हैं लोनी में, और फिर नाच और गाना चलता है। लड़के के यार दोस्त, लड़कों के यार दोस्त भी आए हुए हैं और पूरी रात नाच चलता है, पूरी रात गाना चलता है। देखिए तो वो क्या हो गया, ओ भैया चाय वाले, हमें तो लगा आग लग गई भाई। चाय वाला भी कमाने में लगा, जलसा सुन रहे हैं। बताइए सुनेंगे, जो चाय पी रहे होंगे वहां बैठ के सुनेंगे। फिल्म हॉल में तो पेशाब भी रोक के बैठ जाते हैं, यहाँ बेचारे। अफसोस होता है यार, मुझे सिर्फ बिहार बंगाल में कहना पड़ता है, कभी हैदराबाद में हमें कभी किसी को कुछ नहीं कहना पड़ा, महाराष्ट्र में कभी नहीं कहना पड़ा, कश्मीर में कभी नहीं कहना पड़ा, तमिलनाडु में कभी नहीं कहना पड़ा, पंजाब हरियाणा राजस्थान कभी किसी को नहीं कहना पड़ा। ये सब हमें यहाँ कहना पड़ता है, इन 2 में 3 में, बिहार बंगाल झारखंड, इनके अलावा कहीं नहीं किसी को डांटना पड़ता, ना फटकारना पड़ता। बहुत सिस्टम। मौलाना लोगों के लिए भी रास्ता अलग से, पब्लिक एक भी ना सेल्फी ले सकते ना, अलग से ले गए, अलग से लाए, उनका अलग रास्ता, औरतों का रास्ता अलग, मर्दों का अलग, ना औरतें मर्दों में मिल पाएंगी ना मर्द औरतों में मिल पाएंगे। बड़ी अजीब सिस्टम होती है यहाँ तो, पता नहीं क्या सिस्टम। वो चाय बेच रहा है, वो देखो वो उड़ के भाग रहा है, अब उसको पेशाब लग रहा है। ये सूरत हाल होती है यहाँ पर, क्या किया जाए। सामने से और उठते हैं तो और तकलीफ होती है मुझे यार। एक बार हैदराबाद के अंदर एक आदमी आया, सामने से उठा, मैंने समझा पेशाब करा, सीधे स्टेज पे आया, माइक पकड़ लिया मेरा, उठा के फेंक दिया पूरा माइक। ऐसा बोलता है, लगा कुर्सियां फेंकी, अंडे चले, टमाटर फूटे, आलू, ये सब। तो उसी वक्त से डर लगने लगा, जो भी उठता मुझे लगता कहीं माइक ना पकड़ ले। भाई जो चीज दिमाग में बैठी है वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकती है ना। मैं भी इंसान हूं, तो मत उठा करो, उठना हो तो पीछे बैठा करो। अब ये देखो, हद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मिसाल देना पड़ती है कुत्ते की पूंछ वाली। 100 साल तक रखो सीधा करने के लिए पाइप में, 100 साल के बाद निकालो तो सीधी हो गई होगी, नहीं वो टेढ़ी ही निकलेगी। वही हाल होता है अल्लाह के बंदे। तो वो रात भर नाच चला, सुनो बड़ा जबरदस्त वाकया, रात भर नाच चला, रात भर गाना चला, और इतनी रात चला कि पूरी सुबह सादिक हो गई और मुअज्जिन ने अजान की आवाज दे दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तवाइफों के अंदर इतना एहतराम था कि जैसी अजान की आवाज आने लगती है, मस्जिद के अंदर से तवाइफों ने नाचो गाना छोड़ दिया, वो रुक गई। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, जिनके सर पर आज सेहरा बंधेगा, इन दोनों लड़कों ने उन तवाइफों से पूछा, ये पायलों की छनकार क्यों रुक गई है, ये नाच न क्यों बंद हो गया है। उन तवाइफों ने कहा, नौशे मियां अजान हो रही है, हम लोग भी मुसलमान हैं, अगरचे गलते काम करते हैं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि अजान का एहतराम होना चाहिए। ये अजान हो रही है, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। इन दोनों लड़कों ने कहा, अजान दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी रोज आओगी, चलो तुम अपने गाना गाना और नाचना शुरू करो। क्योंकि तवाइफों को पैसा लेना था, एहतराम में रुकना भी उनका बेकार गया, और इन दोनों लड़कों के कहने पर उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तवाइफों को तो नाचते नाचते पसीना आ गया। सुबह 7 बजे तक ये नाच गाना चला। अब उन तवाइफों को पैसे वैसे दे दिए गए और उनसे कहा गया, चलो। उन तवाइफों ने कहा कि हम अकेले नहीं आए थे, अकेले जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम तवाइफों पर कभी भी और कहीं पर भी हमला हो सकता है, हर आदमी हमें पूरी नजर से देखता है। इन दोनों लड़कों ने एक गाड़ी ली और कहा कि तुम्हारी गाड़ी नहीं तवाइफों की आगे चलेगी, चलो गाजियाबाद से दिल्ली है ही कितना दूर, तुम्हें छोड़ के आते हैं। आज शाम को 4 बजे हम दोनों की बारात जाएगी, हम वहां से आ जाते हैं तुम्हें छोड़कर। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी।
इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। कोहरा था, उस दिन मौसम बड़ा ठंडा था। तवाइफों की गाड़ी किसी तरीके से निकली और उसके बाद सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कोहरे की वजह से पहचान नहीं हुई और इन दोनों भाइयों की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है और ये टक्कर इतनी जोर से होती है कि गाड़ी कई बार जंपिंग खाते हुए खेत के अंदर, खलियान के अंदर जाती है। उन दोनों भाइयों के सर कुचल जाते हैं, सीना बाहर आ जाता है, भेजा निकल जाता है। उन दोनों भाइयों को मैं पहचानना मुश्किल हो गया कि बड़े भाई की शक्ल कौन सी है और छोटे भाई की शक्ल कौन सी है। कपड़े जो पहने थे उन कपड़ों की वजह से अलग अलग किया गया कि ये इसका है, ये इसकी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के जिक्र से एरास का अंजाम आपने देखा है, क्या हुआ है। ये नमाज का वक्त था, इसने नमाज को छोड़कर नाच गानों में मस्त हो गया, फिर उन तवाइफों को छोड़ने भाग गया। अंजाम ये हुआ कि मेरे भाइयों, अभी शाम को 5-6-10 घंटे के बाद इन दोनों के सरों पर सेहरा बंधना था और ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे। लेकिन अब इनके सरों पर सेहरा नहीं, ससुराल से दिए हुए कपड़े नहीं, अब इनके जिस्मों पर कफन पहनाया जा रहा है। गौर कीजिए, थोड़ी देर में कितनी हैसियत बदल जाती है। अभी कुछ देर के बाद इनको ससुराल की तरफ से मिलने वाले कपड़े पहनना थे, लेकिन अब इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद अभी इनको ससुराल की तरफ बारात लेकर निकलना था, लेकिन अब ये बारात लेकर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ निकलने वाले। अभी इनका सफर एक लड़की के गांव में होने वाला था, अब इनका सफर कब्रिस्तान की तरफ हो गया है। गौर कीजिए, अल्लाह के जिक्र से एरास का नतीजा क्या निकलता है। मेरे भाइयों, अभी इनको ससुराल जाना था लेकिन कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है, कपड़े पहनना थे, कफन पहनाया जा रहा है। जिस मौलवी को अभी इनको ससुराल में बारात की जगह पर बैठकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह कुरान की आयतें पढ़कर इनका निकाह कराना था, आज उस मौलवी को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। अल्लाह के जिक्र से एरास का नतीजा ये निकलता है। मेरे भाइयों, इसी को कुरान कहता है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम अल्लाह के जिक्र से एरास करोगे, मुंह फेरोगे। इन दोनों बच्चों ने नमाज का इनकार नहीं किया था, नहीं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, सिर्फ मुंह मोड़ा था। चलो, अरे अजान तो होती रहती है, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। इनको अजान के बाद नमाज पढ़ने जाना चाहिए था, नहीं गए। ये तवाइफों का नाच देखते रहे। यही है एरास। जैसे दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर टीवी देखने लगे तो कहते ये बच्चे को से मुंह मोड़ रही है, बच्चे से एरास कर रही है। यही है नमाज से एरास करने का नतीजा। मेरे भाइयों, नमाज तो बिल्कुल छोड़ता हो वो मुसलमान ही कहां है, लेकिन ये नमाज छोड़ते नहीं थे, पढ़ लेते थे, लेकिन अजान के वक्त नहीं, अव्वल वक्त नहीं, अजान के वक्त किसी और काम में लगे हुए हैं। यानी नमाज से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को देना। मेरे भाइयों, ये एरास करना है, ये एरास करना है। आप या बिना मतलब के बैठे हैं, कुछ नहीं, आप तकरीर सुन रहे हैं, जर्जीस को सुन रहे हैं, आपको ना पेशाब लग रहा है न कोई परेशानी है, लेकिन आपको सिर्फ चाय की लौक लग रही है या बीड़ी की आपको लौक लग रही है, आप उठकर वहां चले गए और बीड़ी पीना चाहते हैं। इसको कहा जाता है तकरीर से एरास, इसको कहा जाता है कुरान और हदीस से एरास। इसको छोड़कर उसको अहमियत दे रहे हैं, इसको कहा जाता है पीठ दिखाना, इसको कहा जाता है मुंह मोड़ना। तो यही उन लोगों ने किया था। आप तकरीर सुनने आए हैं, मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, लेकिन बीड़ी की लौक लग रही है, पीछे चले गए, बीड़ी पीने लगे। आप आए तो थे सुनने, लेकिन बीड़ी की लौक ने आपको तकरीर नहीं, पीछे ले गया। इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में बीड़ी की अहमियत ज्यादा है, कुरान और हदीस की कम है। इसीलिए इसी तरह मेरे भाइयों, अजान हो रही है और आप खेत जोत रहे हैं, अजान हो रही है और आप कपड़ा सिल रहे हैं, अजान हो रही है आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अजान हो रही है आप इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं और जमात जा रही है। इसी को कहते हैं नमाज से मुंह मोड़ना, इसी को कहते हैं नमाज से एरास करना। और
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تم ہمارے ذکر سے، ہماری نماز سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تو ہم تمہیں تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، اور روزی کے ساتھ ساتھ اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا۔ دیکھ لیجئے ان دو نوجوانوں کا حشر کیا ہوا۔ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کتنے بھی اچھے کام کر لیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا، آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے۔ آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھیے، ایک صحابی احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تیر انہوں نے کافر پہ چلایا، سب سے زیادہ بہادری اسی نے دکھائی، لیکن ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول ماشاء اللہ، دیکھو کتنا اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تیر انہوں نے چلوایا، سب سے پہلے کافر پر حملہ اسی نے کیا، ماشاء اللہ دیکھیے کتنا خوب لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں لڑ تو رہے ہیں لیکن ہے تو وہ جہنمی۔ بخاری شریف کی حدیث کے صفحے کو دیکھیے، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ صحابی کے بارے میں۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو لڑ رہا ہے اس کے بارے میں، میدان جنگ میں۔ یہ صحابی کہتے ہیں میرا دماغ چونک گیا، جو آدمی جہاد کر رہا ہو، جو آدمی تیر چلا رہا ہو، جو آدمی تلوار چلا رہا ہو، جو آدمی کافروں میں گھس کے لڑ رہا ہو، اور اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ تو ہے جہنمی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فکر ہوئی کس طرح چل کے دیکھیں کہ یہ آدمی کیسے جہنمی ہے۔ دیکھیں تو وہ چپکی چپکی اس کو دیکھنے لگے، وہ آدمی لڑتے لڑتے کئی لوگوں کو مارتا ہے، لیکن اس کے بھی زخم ہو جاتے ہیں، تیر اس کو بھی لگا، تلوار اس کو بھی لگی، یہ بھی زخموں سے چور ہو کے گر پڑا ایک جگہ، اور اتنے زخم ہو گئے، اتنی جگہ اس پہ تلواریں ماری گئیں کہ یہ تڑپنے لگے صحابی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ طلب برداشت سے باہر ہے، تکلیف برداشت نہیں کر سکے، دوسرا صحابی دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ زمین پر پڑے ہیں، زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یہ اٹھتے ہیں اور تلوار لے کر زمین پر گاڑتے ہیں، تلوار لے کر زمین پہ گاڑتے ہیں، اور اپنا یہ سینے کا یہ بیچ والا حصہ جو ہوتا ہے، یہ پسلی، دونوں پسلیوں کے درمیان، اس پر تلوار کی نوک کو اس پر رکھتے ہیں، اور پورا وزن اس کے اوپر ڈال کر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور تلوار یہاں سے گھستی اور یہاں سے نکلتی ہے، اور یہ انتقال، مر گئے، شہید تو نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا جو انتقال ہوا، یہ تلوار جو گھونپی ادھر چلی گئی، تو یہ صحابی وہ مر گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس جو دیکھ رہا تھا صحابی، وہ آئے اور آ کر کہا، اشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آپ نے کہا تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو، آج یہ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کہا اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا ایک صحابی لڑ رہے ہیں، کتنے بہادر ہیں۔ آپ نے کہا ہاں ہے تو وہ جہنمی، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے کہا کیا ہوا اس کا؟ کہا اللہ کے رسول بڑی بہادری سے لڑا، لیکن آخری وقت صبر نہیں کر سکا، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنی موت میں جلدی کر لی، اس نے تلوار زمین پہ گاڑ کے اپنا سینہ زمین پر رکھ کے اس پر وزن رکھ دیا اور انتقال ہو گیا ان کا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، آپ نے فرمایا ہاں ایک انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے، پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت، یعنی اتنا عمل اور کر لے کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن وہیں سے اللہ اس کو بدل دیتا ہے اور جہنم جیسے اعمال کرواتا ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس صحابی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اس صحابی نے کبھی اور کوئی جنگ نہیں چھوڑی، اس صحابی نے کچھ نہیں، ہمیشہ نماز، تہجد کی پابندی، سب کچھ، لیکن جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی جو حرام ہے، خودکشی کر لی جو حرام ہے۔ اگر تمہیں تکلیف ہوئی تھی تو اس پہ صبر کرتے، اللہ رب العالمین اس تکلیف کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بناتا، اور صبر کرتے تو اللہ تمہیں جنت دیتا، لیکن انہوں نے موت میں جلدی کر لی، تکلیف برداشت نہیں ہو سکی اور انتقال۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کے اندر جائے۔ اندازہ لگائیے، ہم اور آپ چاہے کتنے جلد سے سن لیں، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت، آخری عمر میں آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا، اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم کل مر جائیں، کل موت آ جائے، کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے؟ کیا کسی نے گارنٹی لی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا کاندھا پکڑا، یہ کاندھا، اخذ بمنکبی فقال یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل اذا امسیت فلا تنتظر
فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ اے عبداللہ، اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، جب بستر پہ سونے جاؤ، جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو صبح یہ مت سوچنا کہ ہم زندہ اٹھیں گے، اور جب صبح اٹھو تو یہ مت سوچنا کہ شام کو تم زندہ رہو گے، اور شام کا انتظار کرو، پتہ نہیں صبح یا شام تک تم مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں لکھ کے جاؤ، کیا معلوم جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ، کبھی ایسا مت کرنا۔ بس نیک عمل میں آگے بڑھو، اس لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، نہیں اس کے بعد بھی کہی جاتی ہے کیا، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ صرف یہ دعا مت کرنا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پہ رکھنا، نہیں یہ دعا بھی شامل کرنا کہ اے اللہ جب میرا انتقال ہو، میرا خاتمہ ہو تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں، کیونکہ دیکھیے صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پایا، زندگی بھر اسلام پہ تو رہے لیکن آخری وقت میں میرے بھائیوں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ آخری وقت میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کتنے لوگ، میرے بھائیوں ان چیزوں کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور نشانی بتائی تھی، اور کیا کہا تھا، یصبح الرجل مومنا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعِرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ لوگوں قیامت کے آنے سے پہلے تم ایک نشانی دیکھ لینا، یہ تم اپنے سوسائٹی میں دیکھ لینا، اور دیکھ لو اپنے یہاں جھانک کر دیکھ لو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ایک مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا۔ یہ کون ہوگا؟ یصبح الرجل مومنا، ایک مسلمان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہوگی، صبح سورج نکلنے کے بعد صدقہ و خیرات کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کی ہوگی، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ اشارہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن میں کھڑا ہے، نیتا ہے، مسلمان ہے، لیکن جس بستی سے لڑ رہا ہے وہاں ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا ووٹ لینے کے لیے وہ ان کے مندر میں بھی جائے گا، ٹیکا بھی لگا لے گا اور مورتی کے اوپر ہار بھی چڑھا دے گا۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یصبح الرجل مومنا، صبح دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ اپنی سوسائٹی پر، اپنے سماج میں نظر ڈال کے دیکھو کہ ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکا بھی لگا لیتے ہیں اور مورتیوں پر ہار و پھول بھی چڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کا قانون ہمیں جبرن مجبور نہیں کرتا ہے، ہمارے انڈیا کا لا یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام پر خوب زور سے عمل کیجئے لیکن آپ ہندو دھرم کو یا کسی بھی دھرم کو برا مت کہیے۔ جو آدمی ہندو ہے وہ اپنے دھرم پر خوب قائم رہے، مضبوط رہے، لیکن وہ اسلام کو برا نہ کہے۔ یہ ہمارے بھارت کا سنویدھان قانون ہے۔ کسی ہندو کو زبردستی مسجد میں لانے کو گوارا نہیں کرتا ہے تو کسی مسلمان کو بھی زبردستی مندر میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں، ہندو اپنے دھرم پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں جب ایک باغ کے اندر آم اور سیب ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو کیا ایک ملک کے اندر ہندو اور مسلمان ایک جگہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ جب آم اور سیب کو کسی سے دشمنی نہیں ہو سکتی ہے تو ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو ایک ہندو سے کیا دشمنی ہونی چاہیے؟ اب آپ سوچئے اور سمجھیے کہ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے۔ میں نے آج عملہ باری کے پروگرام میں میں نے مثال دی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بجلی کا کھمبا ہے مان لو، اور آم کے پیڑ لگا ہوا ہے آپ کے بغل میں، اور ہوا چلی، دو چار پتے ٹوٹے اور آم کے پیڑ پہ چپک گئے، یہ بجلی کے کھمبے پہ چپک گئے، تو آپ کیا سمجھ، یہ بجلی کا کھمبا جس پہ آم کے 10 پتے چپک گئے تو کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ ہو جائے گا؟ آپ مجھے، یہ آم کا پیڑ ہے، چلو مان لو یہ بجلی کا کھمبا ہے ایک مثال، اور یہ آم کا پیڑ لگا ہے، اور ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے کھمبے پہ چپک جاتے ہیں، 10 15 20 پتے ٹوٹے اور پیڑ پہ چپک گئے، کھمبے پہ چپک گئے۔
تو دیکھنے والا کہہ رہا ہے بجلی کے کھمبے پہ آم کے پتے، تو کیا وہ بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہنا شروع کر دے گا؟ اور جو بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہے وہ بے وقوف ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ارے چند پتے ٹوٹ کر اس پر چپک گئے تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چند نمازیں پڑھ لی، چند روزے رکھ لیے تو آپ پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آم کے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے تو آپ کی 2-4 نمازیں اور 2-4 اچھے کام اور 2-4 روزے آپ کو مسلمان بناتے ہیں؟ بھائی صاحب کتنا آسان ہے، جس طریقے سے آم کے پیڑ پر ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپکے ہوئے پتوں سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں بن سکتا، اور جو اس کو آم کا پیڑ کہے گا وہ پاگل ہے، اسی طریقے سے 2-4 نمازیں اور 2-4 روزے رکھنے کے بعد کوئی آدمی کسی کو مسلمان سمجھتا تو وہ بھی پاگل۔ اب آم کا پیڑ کس کو کہو گے؟ جو اپنی جڑ سے بھی عام ہو، جو اپنے تنے سے بھی عام ہو، جو اپنی شاخوں سے بھی عام ہو، جو اپنے پتوں سے بھی عام ہو، اور جو اپنے پھل سے بھی عام ہو، اس کو آپ کہیں گے کیا؟ آم کا پیڑ۔ تو ہم مسلمان اسی کو کہیں گے جو جڑ سے جس کے اندر اسلام گھسا ہو، اس کے تنا بھی اسلامی ہو، اس کے پتے بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب، شادی نماز روزے سب کچھ اسلامی ہو۔ کیا ہماری شادیاں اسلامی ہو رہی ہیں؟ شادی کر کے دیکھیے، جس بس میں لڑکے بیٹھے ہیں بارات میں جانے کے لیے، اسی بس میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں اور ہی ہا ہا ہو رہی ہے، لپسٹک لگا کے گھسی جا رہی ہیں، لگ رہا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہوں۔ دیکھ لیجیے آپ، ننگا ناچ بارات میں ناچا جاتا ہے، اور اسی بارات کے اندر لڑکے اور لڑکی کی دولہا اور دلہن کی پوری ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ ویڈیو میرے بھائیوں، ہم اپنے معاشرے پر ذرا غور کر کے دیکھیں کون سی چیز اسلامی ہے۔ جب ہماری یہ چیز اسلامی نہیں ہے تو ہم مسلمان کیسے بجلی کے کھمبے کو آم کے چند پتے آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے؟ ہماری 2-4 وقت کی نمازیں ہمیں مسلمان نہیں بنا سکتی ہیں۔ آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب وہ اپنی جڑ میں عام ہو، اپنے پتوں میں عام ہو، اپنے پھل میں عام ہو۔ آپ اپنے جڑ سے مسلمان ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ سب اسلامی ہو، تب آپ مسلمان کہلائے جائیں گے۔ اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ پانی کا ایک گلاس ہے ہمارے ہاتھ میں، اس میں پتھر ڈال دو، پانی کا گلاس بھرا ہے، ایک پتھر ڈال دیا، 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے پتھر بھی دکھ رہا اور پانی بھی دکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو قبول نہیں کیا۔ 2 دن کے بعد جرجیس نے پتھر نکالا اور باہر پھینک دیا، یعنی پانی میں 2 دن پتھر پڑا رہا، لیکن جب چاہا تب ہم نے پتھر کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی پتھر کو قبول نہیں کر رہا ہے اور پتھر پانی کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو اسلام ہمارے اندر سے نکال دو اور جب چاہو اسلام سے ہمیں نکال دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جرجیس صاحب کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، جلیبی بنتی ہے نا، جلیبی اس میں رنگ ڈلتا ہے نا، کلر۔ جرجیس صاحب نے ریڈ کلر، کھانے والا لال کلر پانی میں ڈال دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پانی تھوڑی دیر میں 1 منٹ کے اندر لال رنگ کا ہو گیا، پیلا رنگ ڈال دیا، پیلا رنگ کا ہو گیا۔ اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے، نہیں ہوگا، ہو جائے گا؟ پانی میں رنگ گھل گیا، اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کر دیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اور پانی سے رنگ کو الگ کر دیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اب کتنی بھی کوشش کرو، نہ پانی رنگ کو چھوڑے گا نہ رنگ پانی سے الگ ہوگا، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو پکے طریقے سے چپکا لیا ہے۔ اب پانی رنگ سے دور نہیں اور رنگ پانی سے دور نہیں۔ ہمارا اسلام کے ساتھ یہ ویوہار ہونا چاہیے، اسلام ہماری زندگی میں ایسے گھل جائے کہ ہمیں اسلام سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکیں، اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو اسلام ہم سے دور نہ ہو۔ ایسے بہروپیوں کی طرح نہیں جو کسی مندر میں جا کر دھرم چینج کر لیں۔ یہ پانی اور پتھر کے تھے، جب چاہ نکال کے پھینک دیا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسلام کو رنگ کی طرح اپنی زندگی میں گھولیے۔ جب یہ اسلام رنگ کی طرح آپ کی زندگی میں گھلے گا تو نہ اسلام آپ سے الگ ہوگا نہ آپ اسلام سے الگ ہوں گے۔ اور دیکھ لو، حضرت بلال کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا، گرم ریت پہ لٹا دیا، بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا اور کہا اسلام چھوڑو، تو انہوں نے کیا کہا؟
اللہ احد احد احد، اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ وہ اسلام میری سانسوں میں گھل گیا ہے، جیسے پانی سے رنگ الگ نہیں ہو سکتا، پانی کو پھینکا جا سکتا ہے، پانی کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن رنگ کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ایسی بلال سے روح نکالی جا سکتی ہے لیکن اسلام کو نہیں نکالا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ مثال پیش کی، سمیہ کو ان کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، شرمگاہ میں نیزہ، کہہ رہی ہے ثبت قدمی علی دینک، میرے دین کو بچا لینا اللہ، یہ نہیں کہہ رہی میری جان بچا لینا اللہ، یہ مجھے بہت ستا رہا ہے، بڑی تکلیف دے رہا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام دین نہ چھوڑ بیٹھوں، اے اللہ میرے دین کی حفاظت کرنا۔ پھر سمیہ کی جان لے لی گئی، 2 اونٹ منگا کر 2 پیر باندھ دیے گئے، ایک کا پیر پورب کی طرف چہرہ اور دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کیا، کہا سمیہ ان کوڑے کو مارنے جا رہا ہوں، یہ اونٹ بھاگیں گے تو چر جائے گی، بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کہنے لگی گوارا ہے لیکن اسلام چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ پھر چیر دی گئی اور اونٹ بھگا دیے گئے، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی سمیہ کی روح ضرور نکل گئی لیکن سمیہ کے دل سے اسلام نہیں نکلا۔ ہمارا اور آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مجھے بولتے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، میں آپ سے رخصت ہوتے ہوتے اتنا کہوں گا، آپ سے مجھے ابھی لمبا سفر کرنا ہے اور مجھے پٹنہ، اور پٹنہ سے ہماری فلائٹ ہے، اور پٹنہ سے ہماری فلائٹ ہے، پھر ہمیں دوسرے اسٹیٹ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا سے پہلے ایک گزارش کر دیتے ہیں آپ سے کہ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، 5 منٹ کا میں ٹائم آپ کو اسٹیج پہ دوں گا، ادارے کو جتنا چندہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہو